बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त हमारे पास हैं कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तो चाइना और ईरान के दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा हो गया जी। अहम तरीन मुआहदा 25 साला शराकत दारी का, जो कि हमने बहुत पहले आपको बताया था। बहुत पहले, चंद माह पहले आपको इस बात से आगाह कर दिया था कि चाइना और ईरान के दरमियान एक अहम तरीन मुआहदे पे बातचीत हो रही है और उसको कब डिस्क्लोज़ करना है इसके बारे में मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था। और वो मुनासिब वक्त था कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो और नया सूरज वहाँ पे तुलू हो। वो हो चुका है। बाइडन आ चुके हैं, नई इंतज़ामिया आ चुकी है, नई पॉलिसियाँ आ चुकी हैं और वो क्या सोच रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली अब चाइना और ईरान ने उस मुआहदे को बाकायदा तौर पे साइन कर दिया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये आपको बताएंगे। अहम तरीन ख़बर है। और दूसरी ख़बर जो है, पहले हम उस ख़बर को लेते हैं पहले नंबर पे, और वो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ख़बर दी थी और वो ख़बर थी कि शंघाई ताउन तंजीम उसके ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में फ़ौजी मशक़ें हैं 2021 में, और वह है पबी के मुकाम पे। तो मैंने उसका एक तो ये गलती से आपको कह दिया वो नौशहरा वाला पबी है, नहीं, वो पबी है जी पंजाब, गुजरात, ज़िला गुजरात, खारियाँ के करीब वो है इलाका जहाँ पे ये फ़ौजी मशक़ें होनी हैं, शंघाई ताउन तंजीम के अम्ब्रेला के नीचे। शंघाई ताउन तंजीम के जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसको रूस देखता है, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हैं वो चाइना देखता है। और शंघाई ताउन तंजीम के बारे में ये बता दूं कि पाकिस्तान इसका रुकन है, अहम तरीन रुकन है, और रूस के सदर पुतिन जो हैं वो भी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी ये बात कह चुके हैं कि हम शंघाई ताउन तंजीम को एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। फ़ौजी इत्तेहाद बिल्कुल उसी तरह का जैसे मगरबी मुल्कों का नेटो है। नेटो के मुकाबले में पैरेलल हम एशियाई मुल्कों का फ़ौजी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैंने आपको कहा था कि इंडियन मीडिया के ज़रिए ये इत्तलात आ रही हैं कि जो 2021 यानी कि इस साल के आखिर में जो फ़ौजी मशक़ें होनी हैं उसमें इंडिया की आमद मुतवक्के है, और इंडियन ज़राए अबलाग ने ये ख़बरें देना शुरू कर दी। तो जनाब, अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया तो शायद इन्विटेशन का इंतज़ार कर रहा है, और ये मकबूजा वादी के लोगों के लिए भी अच्छी ख़बर है, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी ख़बर है, मायूस बिल्कुल ना हो। और अच्छी ख़बर ये है कि इंडिया इंतज़ार कर रहा है, ये जानबूझ के उसने फिलर छोड़ा इंडियन ज़राए अबलाग ने कि इस तरीके से एक्सरसाइज होंगी और हमें भारत ने जाना है नहीं जाना, इसका गुमगू की कैफियत। और ये आज तक ऐसा हुआ नहीं जब से पाकिस्तान तख्लीक हुआ और बर्र-ए-सग़ीर तक़सीम हुआ, तक़सीम हिंद हुई, उसके बाद से ये पहली दफ़ा इस तरह का कोई। और इवन 2020 में भी, यानी कि पिछले साल भी जो रूस में हुई थी एक्सरसाइज, उसमें भी इंडिया नहीं गया था क्योंकि चाइना भी उधर था, पाकिस्तान भी उधर था, और इंडिया वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर गया था। अब ये ख़बरें क्यों छोड़ी जा रही थी? इसलिए कि ज़रा टेस्ट किया जा सके कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो रद्द-ए-अमल ये है कि जनाब बिल्कुल इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को इन्विटेशन भेजेगा, इंडियन आर्मी को इनवाइट करेगा कि वो यहाँ पे आके इन फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने अब तक 3 मुल्कों को इनवाइट किया है, वो रूस है, चाइना है और कज़ाकिस्तान है। इसके अलावा किसी मुल्क को अभी तक मदऊ नहीं किया गया, और इंडिया को तो बिल्कुल ही इनवाइट नहीं करना। और इसलिए जो ये शादियाने बजा रहे थे, और ये एक माशाल्लाह से यहाँ पे भी ग्रुप है जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई तलाश करता रहता है, तो ये तो जी एक सफ़ा ही फाड़ दें कि ऐसा होगा। और मकबूजा वादी के लिए भी ऐसी ख़बर है कि पाकिस्तान की सरज़मीन किसी सूरत में भी इंडियन
فوجیوں کو قبول نہیں کرتی، خواہ وہ دوست کا روپ دھار کے آئیں، خواہ وہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے امبریلا کے نیچے آئیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ افواج پاکستان اور انڈین افواج جو ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ملاپ ہو سکے، کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی دوستانہ ماحول میں گفتگو کر سکیں، یہ پاسبل نہیں ہے، دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ بندی 2003 دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے موجود ہیں۔ 2003 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، سیز فائر کنٹرول لائن پہ، اس پہ سختی سے عمل درآمد ہمیشہ پاکستان کرتا رہا ہے، اور اس کی اب جتنی بھی خلاف ورزیاں ہوئیں وہ ادھر سے ہو رہی تھیں۔ اب یہ خبر کیوں، شوشہ کیوں چھوڑا گیا، اور کیوں پاکستان کے ساتھ اتنے پیار محبت کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ آبی تنازعات پہ بھی مذاکرات شروع ہو گئے، ڈی جی ایم اوز کے پہ بھی آمادہ ہو گئے، اور اب باقاعدہ طور پہ انڈین ڈی جی ایم او جو ہیں وہ لائن پہ اویلیبل ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، فلیگ میٹنگز بھی انڈیا نے شروع کر دیں۔ تو پاکستان تو پہلے دن سے ہی، پاکستان نے کبھی بھی یہ پروسیس نہیں روکا، یہ اس طرف سے ہی جو خناس ہے وہ آتا ہے اور وہی شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اب یہ پولیٹکس کیا ہوئی، کیوں اتنی پیار محبت کی باتیں ہیں؟ پیار محبت کی باتیں یہ ہیں، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ چائنا کی طرف سے جو لیٹسٹ آرمی چیف، انڈین آرمی چیف نے ایک سیمینار میں شرکت کی انڈیا میں، اور اس میں کچھ باتیں ہوئیں۔ ان میں انہوں نے 2-3 باتیں کی بڑی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک چائنا کی طرف سے ہمیں بالکل 1% بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی ہماری فوجیں، چائنا اور انڈیا کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں اور کشیدگی کے حالات میں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا یہ تاثر ختم کر دیں کہ ہمارا کوئی بات چیت ہو گئی ہے اور چائنا کی طرف سے ہمیں کوئی سکون مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ادروائز بھی جو اطلاعات ان کو موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ چائنا کی طرف سے کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، اور چائنا نے 1 انچ بھی جو زمین پہ قبضہ کیا تھا 1 انچ بھی نہیں چھوڑی۔ لہٰذا امریکہ سرکار کے کہنے پہ، اور کچھ برادر ملک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں، ان کے کہنے پہ پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ انڈیا کر چکا ہے، مہینے سے زیادہ ہو گیا، سیز فائر پہ عمل ہو رہا ہے، کوئی گولی نہیں چلی، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کیا اس سارے پروسیس میں وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ ہماری مڈ بیٹ ہو انڈیا کی، تو پاکستان ہمارے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہے اور پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی مشکل نہ آئے۔ تو آئی تھنک وہ یہ سوچ رہا ہے، دلی سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو دیتے ہیں لالی پاپ اور ادھر چائنا کو سبق سکھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کہا ہے ان کو، دلی کو، کہ آپ یہ پنگے ونگے 2 جگہ تو لے نہیں سکتے، آپ پہلے تو اپنا ایک پڑوسی ہے اس کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، اور اس کے بعد ہم تو آپ کو تیار کر رہے ہیں چائنا کے لیے، کیونکہ وہ کواد کنٹری، آپ کو پتہ جی 4 کنٹریز ہیں، چائنا کہہ رہا ہوں، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا، اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں وہاں پہ انڈیا کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے، تو اس لیے آپ پاکستان کے ساتھ نارمل ہو جائیں، تو ہم بعد میں اگر آپ پاکستان کے ساتھ نارمل ہوں گے تو پاکستان پھر سوچے گا۔ تو ایک بات تو یہ احمقوں کی جنت میں کوئی رہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ چائنا اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انتخاب، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پاکستان اور چائنا ہمیشہ سے ایک ہیں، تھے اور رہیں گے، اور اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ لالی پاپ دے کے اور یہ کاسمیٹکس میسر کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا اور جو تنازعات انڈیا کے ساتھ ہیں ان سے کوئی نرمی اختیار کرے گا، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ایک کلیئرلی پوزیشن ہماری ہے۔ اب آگے آتے ہیں
انڈین آرمی چیف نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا۔ اب وہ انڈین آرمی چیف نے کہا کہ اب ان کے الفاظ سنیں جی، میڈیا نے اور وہاں سے سوالات ہوئے، ایکسپرٹس نے پوچھے کہ یہ سیز فائر، تو انہوں نے کہا جی ایک ہی حکمت عملی بار بار دہرا کر مختلف نتائج کی توقع درست نہیں، اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں رپورٹ کر رہا، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، BBC کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کر رہا ہے، انڈیا کے اپنے اخبارات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے کشیدگی چل رہی تھی اور لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزی بھی ہو رہی تھی، دراندازی بھی ہو رہی تھی، یہ بھی، تو اس لیے کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا تھا اس حکمت عملی کا، لہٰذا ہم نے سوچا سیز فائر کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے DGMOs کا آپس میں رابطہ ہوا، اب فلیگ میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور اب اس سیز فائر پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کمزوری ان کی طرف سے، ان کو پتہ چل گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پازیٹیو رسپانس یا پازیٹیو نتیجہ کو، مثبت نتیجہ انڈیا کو نہیں مل رہا، لہٰذا ایک تو یہ ہوا۔ اور دوسرا اگلی بات جو انہوں نے کہا کہ اب فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پاکستان کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوئے، لیکن انہوں نے انڈین آرمی چیف نے کھل کر اس کا پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا بائی پاس کرتے ہوئے سوالوں کو جواب دیا۔ تو انڈین آرمی چیف نے کیا کہا جی؟ انڈین آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اپنی ناکام پالیسی کا اظہار اس طریقے سے کیا، تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوانوں کے بندوق اٹھانے اور انتہا پسندی کے راستے پر جانے کے رجحان پر تشویش ہے۔ ہم وہاں کے مقامی لوگوں کے دل جیتنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے وہاں مختلف پروگرام جاری ہیں جن کے ذریعے ہم ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب انہیں ریاست جموں و کشمیر سے باہر روزگار اور تعلیم کے مواقع مہیا کر کے انہیں بندوق کلچر سے دور کرے گا۔ تو یہ ہے اصل وہ چیز جو کہ یہ ساری جو سیز فائر ہو رہا ہے، DGMOs لائن پہ آ گئے ہیں، فلیگ میٹنگ شروع کر دی ہے، آبی تنازعات پہ بات چیت شروع کر دی ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر رہی ہے، دوستی کے پیغامات بھی بھیج رہی ہے اور تلخیاں بلھانے کی بھی بات کر رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ وجوہات، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ کیا۔ تو لہٰذا اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی بھی جد و جہد کو سپورٹ بھی کرے گا اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نمبر 1، نمبر 2، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان انڈیا کو انوائٹ کرے، انڈین آرمی کو SCO کے ذریعے بھی، شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے بھی، لہٰذا یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی خبر، اور وہ خبر بھی ظاہر ہے ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ اگین ایران اور چائنا کے درمیان ایک 25 سالہ ایگریمنٹ ہو چکا، معاہدہ ہو چکا۔ اس میں کیا ہوگا جی؟ 25 سال میں 400 سے 600 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری اور تجارت ہے، 400 سے 600 ارب ڈالر کی یہ تجارت اور سرمایہ کاری۔ اور ایران باقاعدہ طور پہ جو چائنا کا پروگرام ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے انیشیٹو، اس کا حصہ بن چکا۔ اب جو سی پیک، آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک سے وہ گوادر اس کا پہلا دروازہ ہے، گلگت بلتستان بائی روڈ یعنی کہ میدانی راستہ گلگت بلتستان ہے، سنکیونگ ادھر اور ادھر گلگت بلتستان، اور دوسری جانب جو اس کا بحری دروازہ ہے وہ ہے گوادر کے ساتھ سری لنکا اس کا حصہ بن چکا، بنگلہ دیش کو انویٹیشن جا چکا، نیپال کو ایکسیس دی جا رہی ہے، اور اب ایران کے ساتھ بھی باقاعدہ طور پہ 25 سالہ معاہدہ ہو چکا، اور اس کو بھی یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس میں بھی شامل ہے۔ چین کے وزیر خارجہ ایران میں ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے، معاہدے پہ دستخط ہو گئے ہیں، اور ایران باقاعدہ طور پہ جی اس کھربوں ڈالر کے انفراسٹرکچر کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہو چکا ہے، جس کو مشرقی ایشیا سے یورپ تک
پھیلانے کا منصوبہ ہے چائنا کا، اس میں یہ مختلف ملکوں سے آبی گزرگاہیں بھی ہوں گی اور پلس سڑکوں کے ذریعے بھی، بیلٹ اینڈ روڈ جیسے سی پیک آپ کو پتہ ہے، سڑکیں بھی بن رہی ہیں اور آگے گوادر سے پھر یہ بحری راستے، اور یہ ایک تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی راستہ ہے، تجارتی معاہدہ ہے، اور یہ مختلف تقریباً 25-30 ممالک اس میں شامل ہیں، جہاں پہ چائنا جو ہے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات اپنے مضبوط کر رہا ہے، سرمایہ کاری اور تجارتی اور معاشی تعلقات۔ اس پہ اب مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ 25 سال میں کیا ہوگا؟ اور ایران جو ہے وہ 25 سال تک چائنا کی توانائی کی تمام ضروریات پوری کرے گا، یعنی کہ توانائی کی تمام ضروریات، وہ فیول ہے، وہ گیس ہے، وہ کرے گا اور رعایتی نرخوں پہ کرے گا، اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے مزید چیزیں آئیں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑا میگا ایگریمنٹ ہے جو کہ اس خطے کی بھی پالیٹکس اور عالمی سیاست کو بھی تبدیل کرے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں، اب ظاہر ہے امریکہ سرکار پریشان ہے، یقیناً ہونا چاہیے، تو جو بائیڈن امریکی سربراہ، امریکہ کے صدر، ان کی بات ہوئی بورس جانسن سے، برطانوی وزیر اعظم سے، اور اس پہ بھی چائنا جو تھا وہ موضوع سخن تھا، موضوع بحث تھا، کیونکہ وہاں پہ چائنا کو ایغور کے مسلمان جو ہیں، ایغور کے سنکیانگ، ان کے مسلمانوں کے بنیادی حقوق بہت یاد آئے ہوئے ہیں، کوئی شبہ نہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ اور مغربی ممالک کو بہت زیادہ یاد آئے ہوئے ہیں آج کل۔ تو اگر ہم واقعی سمجھیں گے کہ واقعی اگر چائنا، امریکہ، برطانیہ، یہ سب لوگ مخلص ہیں مسلمانوں کے، ایغور کے مسلمانوں کے بنیادی حقوق سے، تو پھر ہم کہیں گے کہ کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھا دیں، فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں، جو آپ کے علاقوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے ساتھ ایغور کے مسلمانوں کو بھی۔ تو اگر آپ یہ پالیسی اختیار کریں گے، یونیفارم پالیسی ہوگی، یونیورسل پالیسی ہوگی، تو آئی تھنک پھر ہر مسلمان ملک جو ہے اس پہ اعتبار کرے گا، اور یہ پولیٹیکل سیکیورنگ۔ تو انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، امریکی صدر نے تجویز دی ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسے چائنا کا ہے، اسی طرح کا جو مغربی ملکوں کے لیے اور جمہوری ملکوں کے لیے، وہ بھی ایک ہمیں بھی ایک ایسا جو منصوبہ ہے وہ لانچ کرنا چاہیے، یعنی جہاں جہاں چائنا انویسٹ کر رہا ہے، جن ملکوں میں، وہاں ہم اپنی انویسٹمنٹ لے کے جائیں، اپنے معاشی تعلقات اور تجارتی تعلقات جوڑیں، اور چائنا کا اثر و رسوخ کم ہو۔ تو اب پہلے اس منصوبے کی مخالفت کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، اب جب کہ اس منصوبے کی مخالفت کے باوجود کچھ نہیں ہوا، یہ منصوبہ بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اب امریکہ نے اور برطانیہ اور مغربی ممالک اب اپنا منصوبہ اس کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے جی، ترقی پذیر ملکوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ تھی اہم ترین خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔